यरमुक के मैदान में जब रूमी पहुंचे तो उनकी तादाद 1 लाख फौजियों पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 30,000 थी। इसके बावजूद ये सवाल पैदा होता है कि रूमियों का इतना बड़ा लश्कर एक निस्बतन छोटी मुस्लिम फौज से कैसे शिकस्त का गया, और क्यों आज भी दुनिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुर्रिखीन दोनों यह मानते हैं कि हज़रत उमर जैसी हुक्मरानी इस दुनिया में किसी ने भी नहीं की। ये सब जानेंगे हम हमारी आज की इस वीडियो में। कैसे है दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर। शाम के जब बेशतर इलाके मुसलमानों ने फतह कर लिए तो रोमन्स की बची कुची फौज अंताकिया पहुंची और उन्होंने अपने बादशाह हरक्यूलस को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। हरक्यूलस हैरान और परेशान था कि कैसे दुनिया की ताकतवर तरीन एम्पायर जिसके पास वेल आर्म और वेल ट्रेन फौजी मौजूद है वो अरब के खस्ताहाल फौजियों से शिकस्त खा सकती है। पहले तो रूमी सिपाहियों में से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, वो सर झुकाए खामोश खड़े रहे। आखिर में एक बूढ़े रोमन ने उठकर जवाब दिया कि अरब सादा और नज़्मो ज़ब्त वाली जिंदगी बसर करते हैं। वो अपनी रातें इबादत में और अपने दिन रोजे में गुजारते हैं। वो एक दूसरे को बराबर समझते हैं। वो मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन रूमी करप्शन करते हैं, शराब पीते हैं, वादे तोड़ते हैं और कमजोरों पर जुल्म करते हैं। इसकी वजह से मुसलमान खुश और हौसले से लड़ते हैं, जबकि रूमी कमजोरी और खौफ की वजह से लड़ नहीं पाते। इन अल्फाज ने हरक्यूलस पर गहरा असर डाला। इसने शाम को छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे जैसे ईसाई अवाम इसके पास आए और मदद मांगने लगे तो इसने अपना इरादा बदल लिया और इसने रोमन एम्पायर की तमाम ताकत को जमा करना शुरू कर दिया ताकि वो मुसलमानों को शिकस्त दे सके, और जल्द ही अंताकिया रोमन फौज से भर गया। दूसरी तरफ अबू उबैदा को इन तमाम पेशकदमियों की खबर अपने जासूसों की मदद से पहुंच रही थी। इन जासूसों में बेशतर रोमन अशराफिया शामिल थी। अबू उबैदा ने अपने अफसरों को बुलाया और मशवरा करने लगे। उन सब ने फैसला किया कि वो जहाँ पर है वहाँ पर रहना उन सब के लिए खतरे से खाली नहीं है, और उन्होंने फैसला किया कि वो दमिश्क के करीब पड़ाव डालेंगे ताकि उन्हें वहाँ से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और बाकी अरबों की मदद बआसानी मिल सके। जाने से पहले अबू उबैदा ने कुछ ऐसा किया जिससे मुस्लिम क़यादत की ईमानदारी जाहिर हुई। उन्होंने हबीब बिन मुसलमा से कहा, जो खजाने के इंचार्ज थे, हमने हिफाजत के एवज ईसाइयों से जजिया वसूल किया, लेकिन अब हम उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। उन्हें उनकी रकम वापस कर दो। जब हजरत उमर को अबू उबैदा का खत मिला तो उन्हें अफसोस हुआ कि मुसलमान पीछे हट गए हैं, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये फैसला कमांडरों में बहस के बाद किया गया है तो उन्होंने इसे हिकमत समझकर कबूल कर लिया। उन्होंने सईद बिन आमिर की क़यादत में कोमक भेजी और उन्होंने अबू उबैदा को खत लिख कर भेजा और कहा कि फतह ईमान से आती है, तादाद से नहीं। बाद में जब अबू उबैदा दमिश्क पहुंचे तो उन्होंने हालात का जायजा लेने के लिए एक और जंगी मुशावरत की। इसी दौरान फ़लस्तीन से उमर बिन अल-आस का पैगाम आया जिसमें बताया गया कि वहाँ पर बगावत जोर पकड़ रही है और रूमी फौज बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे हैं। इस खबर ने मुसलमानों को खबरदार कर दिया। अबू उबैदा ने जवाब दिया कि मुसलमानों ने अमीसिया को खौफ से नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी फौज को मुतहिद करने और खुले मैदान में रोमियों का सामना करने के लिए किया था। अबू उबैदा और उमर बिन अल-आस की फौजें आखिरकार यरमुक नामी जगह पर आ पहुंची। उन्होंने जंग लड़ने के लिए इस मकाम को चुना क्योंकि ये अरब सरहद के करीब मौजूद था और पसपाई के वक्त मुस्लिम फौज यहाँ से बआसानी निकल सकती थी। लेकिन रूमी फौज मुस्लिम फौज से बहुत ज्यादा थी और उनका हौसला बढ़ाने के लिए राहिब मैदान जंग में सलेब लेकर आए थे। जब हजरत उमर को ये खबर मदीना पहुंची तो उन्होंने अपने तमाम सहाबा को जमा किया और जंग के हवाले से मशवरा करने लगे। बहुत से सहाबा ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो खुद मैदान जंग में लड़ना चाहते हैं। बाज़ ने हजरत उमर को फौज की क़यादत करने का मशवरा दिया, लेकिन दूसरों ने कहा कि खलीफा के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बाद में ये मशवरा तय पाया कि यरमुक में मौजूद फौज की मदद के लिए एक नई ताज़ादम फौज भेजी जाएगी, और इसी के साथ ही हजरत उमर ने मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए एक खत भी भेजा जो कि पूरे फौज के सामने पड़ा गया। दूसरी तरफ रोमन्स ने अपना कैंप दार अल जबल में लगाया जो कि मुसलमानों के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में मौजूद है। रूमी फौज की तादाद बहुत ज्यादा थी। कुछ मौरखीन का ये कहना है कि रूमी फौज 2 लाख सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, लेकिन बेशतर मौरखीन का ये दावा है कि रूमी फौज 1 लाख से लेकर 80,000 फौजियों पर मुश्तमिल थी, और दूसरी तरफ मुसलमानों की फौज 25,000 से लेकर 40,000 के दरमियान सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। जंग के पहले दिन एक रोमन नाइट सिंगल कॉम्बैट के लिए आगे बढ़ा। केस बिन हरीरा को इसका सामना करने के लिए चुना गया। एक ही वार से केस ने नाइट के हेलमेट, सर और गर्दन को काट दिया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और खालिद ने कहा कि ये फतह की अलामत है। कई और 1v1 फाइट्स हुई, लेकिन रोमन हर बार हार जाते। इस रात रोमन कमांडर वाहन ने सोचा कि मुसलमानों को कोई ऐसी पेशकश की जाए जिससे वो इनकार ना कर सके। अगले दिन एक रूमी कासिद मुसलमानों के कैंप में आया। उसने अपनी पेशकश अबू उबैदा के सामने पेश की, लेकिन अबू उबैदा ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। कुछ देर बाद खालिद वाहन से मिलने चला गया। वहाँ पर पहुँचते ही वाहन ने हजरत खालिद बिन वलीद को दौलत और अमान की पेशकश की, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने इस
اس کی سفر کو ٹکرا دیا اور کہا کہ ہم غریب لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اس کے ذریعے اس نے ہماری رہنمائی کی اور اب ہم اس کے پیغام کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں رہو یا جنگ کا سامنا کرو۔ وہان نے غصے سے انکار کر دیا۔ یوں یہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو رومنز اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے لگے۔ شروعات میں مسلم فوج پسپا ہونے لگی، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگے تو مسلم کیمپ میں موجود بعض خواتین نے پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں کو ڈنڈے سے مارنے لگے اور بعض ان کو تانا دینے لگے۔ اسی بیچ ایک شاعر نے اپنی شاعری کی مدد سے پیچھے ہٹنے والے سپاہیوں کو اس قدر شدید طنز دیا کہ وہ میدان جنگ میں دوبارہ لوٹ گئے۔ اسی بیچ اکرامہ بن ابو جہل آگے بڑھے اور کہا، اسلام سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تھی، آج میں خدا کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے پیچھے نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ موت تک لڑنے کو کون تیار ہے؟ تقریباً 400 جنگجوؤں نے اس سے وعدہ کیا۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ اکرمہ سمیت تقریباً سبھی شہید ہو گئے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج میں ایک خاص اور مضبوط گھڑ سوار دستہ الگ رکھا ہوا تھا جسے فوراً لڑائی میں نہیں جھونکا گیا۔ وہ صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب رومن فوج کی صفیں کمزور ہونے لگی تو خالد بن ولید نے اس گھڑ سوار دستے کو پیچھے کی طرف سے رومن فوج پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی اچانک اور پیچھے سے کیے گئے حملے نے بازنطینی فوج کی ترتیب کو توڑ دیا اور ان میں افراتفری پھیل گئی۔ یوں یہ حکمت عملی جنگ جیتنے کا سب سے اہم سبب بنی۔ آخر میں رومی فوج اپنی طاقت برقرار نہ رکھ سکی اور وہ شکست کھا گئے۔ ان کی جنگی صفیں ٹوٹ گئی اور سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ جان بچانے کے لیے بہت سے رومی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ سپاہی میدان جنگ کے قریب موجود ندی اور گہری وادی کی طرف بھاگے، یہ سوچ کر کہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے، لیکن وہ جگہ ان کے لیے محفوظ راستہ نہیں بلکہ ایک خطرناک پندہ ثابت ہوئی۔ بہت زیادہ لوگ ایک ساتھ گٹھی میں اتر گئے، جس سے کچھ ایک دوسرے کے نیچے آ گئے اور کچلے گئے، جبکہ کچھ پانی میں ڈوب گئے اور باقی مسلمان گھڑ سواروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس طرح رومی فوج کو مکمل طور پر شکست ہو گئی۔ اب میدان جنگ پر مکمل طور پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور کوئی بھی ان کا مقابلہ کرنے والا باقی نہیں تھا۔ یہ فتح صرف ایک جنگ جیتنے تک محدود نہیں تھی بلکہ اتنی اہم تھی کہ اس کے بعد پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل گئی، طاقت کا توازن بدل گیا اور خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے جیتنے کے ساتھ شام میں رومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا اور پورے شام میں مسلمان چھا گئے۔ انطاکیہ میں شہنشاہ ہرکلیس نے جب یرموک کی خبر سنی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ شام اس کی سلطنت کا زیور ہمیشہ کے لیے کھو گیا۔ گہرے دکھ میں اس نے قسطنطنیہ جانے کی تیاری کی۔ جب اس نے آخری بار انطاکیہ کی طرف دیکھا تو اس نے مشہور الفاظ کہے، الوداع اے شام۔ ادھر دور مدینہ میں حضرت عمر بے چینی سے میدان جنگ سے آنے والی خبر کا انتظار کر رہے تھے، جس وجہ سے وہ کئی دنوں تک صحیح سے سو بھی نہیں پائے تھے۔ جب ابو عبیدہ کا خط حضرت عمر کو ملا تو وہ خوشی سے رونے لگے اور سجدے میں گر پڑے۔ یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ اپنی ہر کامیابی کو اللہ سے جوڑتے تھے۔ جنگ یرموک کے بعد مسلمانوں نے شام میں موجود باقی شہروں کو بھی فتح کرنا شروع کر دیا۔ ان شہروں کے زوال نے پورے شام میں صدمے کی لہر بھیج دی۔ چھوٹے شہروں نے لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک زمانے کی عظیم ساسانی سلطنت بھی ٹوٹ رہی تھی۔ اس وقت تک مسلم فوجیں عراق پر قبضہ کر چکی تھی۔ بادشاہ یزدگرد III کے ماتحت متحد ہونے کے بجائے بہت سے فارسی گورنرز اور مقامی حکمرانوں نے الگ الگ اپنی صوبوں کا دفاع کیا۔ اس اختلاف نے سلطنت کو اور بھی زیادہ کمزور کر دیا۔ 638 عیسوی 17 ہجری میں حضرت عمر نے ایاز بن غانم کو الجزائر یعنی دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع شمالی میسوپوٹامین کے خطے، جس میں آج کے شمالی شام، جنوبی ترکی اور شمالی عراق کے علاقے شامل تھے، میں فوج کی قیادت سونپی۔ اڈیسا، رکن، ہرن، نسبت اور دوسرے شہر جلد ہی مسلمانوں کے زیر نگران آ گئے۔ پھر 639 CE میں خوزستان مسلمانوں کا اگلا ہدف بنا، جس کا دارالحکومت اہواز تھا۔ ابو موسیٰ اشعری اور دیگر کمانڈروں کی قیادت میں مسلم فوجیں بتدریج آگے بڑھے۔ کچھ شہروں نے صلح کی جبکہ بعض نے مزاحمت کی۔ بالآخر 642 CE میں پورا صوبہ مسلمانوں کے زیر نگران آ گیا۔ خوزستان سے مسلم افواج فارس کے اندر گہرائی سے بڑھے۔ جنڈیشا پور سمیت کچھ شہروں نے معاہدوں کے ذریعے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیے۔ اسی دوران نوجوان ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم موثر مزاحمت قائم کرنے میں ناکام رہا اور وہ شہر سے شہر مشرق کی طرف فرار ہو گیا۔ 642 عیسوی یا 21 ہجری میں فارسی اور مسلمانوں کے درمیان نہوات کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ نے ساسانی سلطنت کی فوجی طاقت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد فارس کا بیشتر حصہ مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے کھل گیا۔ نہوات کے بعد احناف بن قیس کے ماتحت مسلم افواج نے خراسان میں پیش قدمی کی اور جلد ہی ہرات اور بلخ جیسے شہر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ یزدگرد III بہت دور مشرق کی طرف بھاگ گیا۔ آخرکار دریائے اوکس کو پار کر کے وہ وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ اس نے چینی شہنشاہ سمیت پڑوسی حکمرانوں سے مدد کی طلب کی، لیکن اسے اب بہت ہی کم حقیقی مدد حاصل ہوئی۔ لاوارث اور بے اختیار وہ اس وقت تک گھومتا رہا جب تک کہ وہ بالآخر 651 عیسوی میں اس کا خاتمہ ہو گیا، جس سے ساسانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔
مسلمانوں نے 639 عیسوی میں پہلی بار مصر پر حملہ کیا۔ اس کے لیے حضرت عمر نے عمرو بن العاص کو اس مہم کی قیادت سونپی۔ مسلمانوں نے فلسطین سے مصر میں داخل ہو کر سب سے پہلے الاشار اور پھر فسطاط کے قریبی علاقوں پر پیش قدمی کی۔ مصر میں ابتدائی فتوحات کے بعد عمرو بن العاص کی قیادت میں مسلم فوج نے صوبے کے عظیم دارالحکومت سکندریہ کی جانب پیش قدمی کی۔ یہ شہر بازنطینی سلطنت کے مضبوط ترین قلعوں میں سے ایک تھا، جس کی بلند فصیلیں اور مضبوط برج اسے نہایت محفوظ بناتے تھے۔ شہر کے اندر رومی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں تو انہیں مسلم اقتدار میں آنا ہوگا اور جزیہ ادا کرنا پڑے گا۔ بازنطینی حکام ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے۔ سکندریہ کے سرپرست سائرس نے مذاکرات کی کوشش کی، مگر شہنشاہ کے دباؤ کے باعث محاصرہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ مقامی قبطی عیسائی جو سکندریہ میں رہتے تھے بازنطینیوں سے ناخوش تھے، کیونکہ وہ ٹیکسوں اور مذہبی دباؤ کا شکار تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے تحفظ اور مذہبی آزادی کے وعدوں نے مقامی آبادی کی ہمدردی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں فتح نسبتاً آسان ہوئی اور شہر میں داخلے کے وقت لوگوں نے بازنطینی اقتدار کے خاتمے کو قبول کر لیا۔ یہ معاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا اور لڑائی کے ساتھ مذاکرات بھی ہوتے رہے۔ آخرکار بازنطینی فوج کے انخلاء اور معاہدے کے بعد سکندریہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب فتح کی خبر مدینہ میں حضرت عمر تک پہنچی تو انہوں نے سجدے میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کیا تاکہ فتح کا اعلان کیا جا سکے اور سب کو دکھلایا کہ یہ فتوحات محض اللہ کی رضا اور امتحان ہے۔ حضرت عمر نے واضح کیا کہ فتح پر فخر یا عیش و عشرت کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جسے ایمان اور عدل کے ساتھ نبھانا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے غیر مسلموں کے تحفظ اور انصاف کی ہدایت دی اور انہیں اپنے مذہب اور طرز زندگی پر قائم رہنے کی اجازت دی۔ اس پالیسی کے باعث بہت سے قبائلی مسلمانوں کے حامی ہو گئے، کیونکہ وہ بازنطینی مذہبی دباؤ سے تنگ تھے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 644 عیسوی میں حضرت عمر پر مدینہ میں حملہ ہوا۔ ابو لولو نامی ایک فارسی غلام نے صبح کی نماز کے دوران ان پر خنجر سے وار کیا۔ شدید زخمی عمر کو گھر لے جایا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ان پر کس نے وار کیا۔ جب بتایا گیا کہ ان پر ایک غیر مسلم نے حملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا، الحمدللہ کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا وقت کم رہ گیا ہے، حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ 6 سرکردہ صحابہ علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعید بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف اگلے خلیفہ کا انتخاب کرے۔ انہوں نے سب کو ہدایت کی کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا خیال رکھے، معاہدوں کا احترام کرے، لوگوں پر زبردستی نہ کرے اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوہ حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ انہیں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے قریب دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ راضی ہو گئے اور اپنی مخصوص جگہ چھوڑ دی جو انہوں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ اس حملے کے 2 دن بعد 26 ذی الحجہ 23 ہجری 644 عیسوی کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہیں رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اب آپ سب میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف جنگیں جیتنے اور زمینوں پر قبضہ کرنے سے کوئی انسان کیسے عظیم کہلا سکتا ہے۔ تو چلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا حضرت عمر کو عظیم کیوں کہتی ہے۔ حضرت عمر کی قیادت مکمل عدل و انصاف پر قائم تھی۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ قیادت اللہ کی امانت ہے اور ہر حکمران کو اس بارے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ان کے دور میں قانون سب پر یکساں لاگو ہوتا تھا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، عرب ہو یا غیر عرب ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ ان کے دور میں گورنروں، فوجی کمانڈروں اور دیگر حکام کی سخت نگرانی کی جاتی تھی اور عوام کی جانب سے آنے والے ہر شکایت کو سنجیدگی سے سنا جاتا تھا۔ اگر کسی پر ناانصافی ثابت ہو جاتی تو حضرت عمر فوراً اس اہلکار کو معزول کر دیتے یا اسے سزا دیتے۔ انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں لوگ خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتے تھے کہ ان کے حقوق کا مکمل طور پر دفاع کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے صوبوں کا انتظام قائم کیا، ہر صوبے کے لیے گورنر مقرر کیا اور انہیں مرکز کے تابع رکھا۔ انہوں نے قاضی مقرر کر کے عدالتی نظام کو انتظامیہ سے الگ کیا تاکہ انصاف قائم رہے۔ انہوں نے ہجری کیلنڈر نافذ کیا، بیت المال کو قائم کیا جس میں لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا، پھر انہی پیسوں کو غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور ریاستی امور کے لیے تحریری ریکارڈ کا نظام قائم کیا۔ مالیات، فوج اور فلاح کے الگ محکمے بنائے گئے جو بعد میں اسلامی حکومتوں کے لیے مضبوط بنیاد ثابت ہوئے۔ حضرت عمر عوام کی خدمت کو اہم سمجھتے تھے، راتوں کو لوگوں کی خبر لیتے اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ انہوں نے بوڑھوں، بچوں اور غیر مسلم شہریوں کے لیے فلاحی نظام قائم کیا جو اپنے وقت میں بے مثال تھا۔ آج بہت سے مورخین چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس بات پر متفق ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی حکمران ایسا پیدا نہیں ہوا جو طاقت اور انصاف دونوں کو ایک ساتھ پوری شدت کے ساتھ نافذ کر سکا ہو۔ اگر عظمت کا معیار صرف فوجی فتوحات ہو تو تاریخ میں دوسرے حکمران بھی اس میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر عظمت کا مطلب انصاف، اخلاقی قیادت، احتساب اور عوام کی فلاح و بہبود ہو تو پھر یہ معیار بہت کم لوگ پورا کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا انتقال
انتقال ہوا تو ان پر کئی ہزار درہم کا قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص 22,000 مربع کلومیٹر کا حکمران ہو، اگر اس پر قرضہ چڑھا ہوا ہو تو اس کی ایمانداری کی کیا حد ہو سکتی ہے۔